लख बार नाम रख लें, लजपाल हुसैन ने निशानी बड़ी सोनी दी। फरमाया सुन्नी भी वो कुर्रा तो आईनी अहल सुन्नते, सुन्नी वो है जिसकी आंखें मेरे जिक्र से ठंडी हो जाएं, जिसकी आंखें मेरी जिक्र से ठंडी हो जाएं। तो लजपाल आका हुसैन ने तुम्हें नजात वाला बना दिया, खुदा की कसम। करबला के मैदान में कहा सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो कि तुम ही वो हो जिनका जिक्र, जिनके लिए मेरा और मेरे भाई हसन का जिक्र ठंडक है आंखों की, सुकून है सीनों का, करार है दिलों का। इसलिए बरादर ने इस्लाम हम लजपाल हुसैन के जिक्र को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं, अपने दिल का करार समझते हैं, आंखों की ठंडक समझते हैं, सीने का चैन समझते हैं कि लजपाल हुसैन की यही तमन्ना थी कि सुन्नियों मैं कहता जा रहा हूं कि मैं तुम्हारे आंखों की ठंडक हूं, इस बात को भूलना ना, तकाज़ा हुसैनी है वो मेरे जिक्र को अपनी आंखों की ठंडक बना ले। तो बरादर इस्लाम अब इमाम अली मकाम हजरत सैयदना आपके मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के भाइयों ने, पहले आपके साथियों ने शजाअत दी, वो शहीद कर दिए गए। फिर आपके भाई जो थे, जो मौला अली की औलाद में से थे, हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत अबू बकर बिन, यारो जिसके साथ दुश्मनी हो उसके नाम पे कोई अपना नाम रखता है? मौला अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा। अबू बकर बिन अली आए मौला सैयदना इमाम हुसैन के पास और अर्ज की लजपाल हुसैन इजाजत चाहता हूँ। आपने फरमाया भैया तू तो मेरा मान तरान है, तू तो मेरा चैन है। उन्होंने अर्ज की आका हुसैन हम तेरे भाई तो जरूर हैं, मौला अली की औलाद तो जरूर हैं, मगर हैं तेरे गुलाम, मगर हैं तेरे गुलाम। हमारी माँ का नाम फातिमा नहीं है, तेरी माँ का नाम सैयदा ज़हरा है। हम सैयदा ज़हरा के बच्चे के कदमों पे कुर्बान होना चाहते हैं। फरमाया भैया कोई चारा नहीं। उसके बाद जनाबे उमर फारूक बिन अली आए। मौला अली की मोहब्बत देखो, अपने दोस्तों के साथ अपने बच्चों का नाम रखा। उसके बाद उस्मान इब्न अली आए। कौन? उस्मान इब्न अली आए। खुदा की कसम ये सही हकायक पर अहादीस हैं। वो तीनों शहीद हुए। फिर और हजरत जाफर तैयार की साहबजादे आए। फिर इसी तरह औनो मोहम्मद आ गए, सैयदा ज़ैनब के दुलारे आ गए, हजरत सैयदना इमाम अली मकाम के भांजे आ गए। क्या हुआ? पहले जनाबे कासिम आए थे, हजरत इमाम हसन के कड़ियल 18 साल की जवानी, 19 साल की उम्र है। इमाम अली मकाम के सामने आए। ये कौन इमाम कासिम हैं कि जिनके साथ जनाबे सैयदा सकीना का मुस्तकबिल वाबस्ता है, जिनके साथ जनाबे लजपाल हुसैन की साहबजादी की शादी होने वाली थी। आके अर्ज की चाचा जान मैं आप पर कुर्बान होना चाहता हूँ। फरमाया बेटा कासिम तू मेरे भैया की निशानी है, अब चारा ही कार और क्या है कि जा तुझे हुसैन इजाजत देता है। कायनात वालों को बता दिया कि लोगों देखो लजपाल हुसैन ने ना अपनी औलाद मद्देनजर रखी, ना अपनी बेटी का मुस्तकबिल मद्देनजर रखा, रखा तो मुस्तफ़ा का दीन मद्देनजर रखा, रखा तो मुस्तफ़ा करीम का दीन मद्देनजर रखा। तो बरादर ने इस्लाम जब आप गए तो अर्ज़क नामी एक बहादुर, बड़ा बहादुर था। आपने फरमाया हल मिन मुबारज़, है कोई मेरे साथ मुकाबला करने वाला? वो मौला अली का शहजादा अर्ज़क नामी इब्ने साद ने उसको कहा तू जा। उन्हें आखा इस निके जे न्याणे ना लड़ना मेरी तौहीन है। उसने अपने बेटे को भेजा। इमाम हसन के शहजादे ने उसको भी ठंडा किया। दूसरा बेटा आया उसको भी, तीसरा आया उसको भी, चौथा आया उसको भी। अब अर्ज़क जो था वो गुस्से में बेकाबू होकर, बड़ा बहादुर था, खुद निकला। उसने कहा तूने मेरे बेटे की तलवार भी छीन ली, 1000 दिनार की खरीदी थी, 1000 दिनार की जहर में इसको मैंने बुझाया था, अब ये तलवार तुझसे छीन कर तुम्हें मैं कत्ल करता हूँ। इमाम हुसैन के लजपाल शहजादे ने उसको भी ठंडा फरमाया। अब अमर बिन साद ने कहा कि कूफियों देखते नहीं
کہ اس ہاشمی نوجوان نے ہمارے بڑے سے بڑے مجاہد تہے تیغ کر دیے، اکیلے 22,000 بھی جاؤ گے تو وہ تم سے زیادہ ہے، جاؤ اکٹھے ہو کر حملہ کرو۔ تو اس بدبختوں نے امام حسن کے صاحبزادے کو شہید کر دیا۔ اب باری آئی اون و محمد کی، سیدہ زینب کے لاڈلوں کی۔ وہ امام حسین کے سامنے آپ کے بھانجے ہیں، اون و محمد 2 صاحبزادے ہیں۔ عرض کی مامو جان تیرے قدموں پہ قربان ہونے آئے ہیں، تیرے قدموں پہ قربان ہونے آئے ہیں، اجازت ہو۔ وہ دیکھیے ہماری والدہ بھی سوالیہ بن کے کھڑی ہے، سوالیہ بن کے کھڑی ہے۔ عرض کی بھیا مجھے اس بات پر شرم آتی ہے کہ کل سیدہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ جب میرے بیٹے پہ کڑا وقت آیا تھا تو زینب تو نے کیا نذرانہ دیا تھا، تو نے کیا پیش کیا تھا۔ بھیا میرے یہ 2 پھول میرے دامن میں ہیں، تجھ پر قربان کر دینا چاہتی ہوں۔ تو برادران اسلام، میرے لجپال حسین نے فرمایا بیٹو کیا مجھ سے تم اس بات کی اجازت لینے آؤ ہو کہ تم پر تلواریں ٹوٹ پڑیں، نیزوں پر تمہیں اٹھایا جائے، تیر تم پر برسائے جائیں؟ جاؤ تمہاری ماں اجازت دیتی ہے تو چلے جاؤ۔ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب باری آئی سیدنا شہزادہ علی اکبر کی۔ کون شہزادہ علی اکبر کہ جب کسی کو رسول اللہ دیکھنے کی حاجت ہوتی تو وہ علی اکبر کو دیکھتا۔ اب سارے شہید ہو گئے، امام علی مقام نے ایک ایک کر کے سب کو اپنے ہاتھوں سے سوار کیا۔ لجپال شہزادہ علی اکبر آئے اور عرض کی بابا جان میں اجازت چاہتا ہوں۔ اب امام حسین اور اس سے پہلے غازی عباس بھی چلے گئے۔ جب ان کی شہادت ہوئی نا خدا کی قسم، تو لجپال حسین پہلے چپ تھے، کوئی زبان سے بات نہیں نکالی تھی۔ جب حضرت غازی عباس کی شہادت ہوئی، یارو وفا کو بھی اس پر ناز ہے، وفا بھی سلام کرتی ہے، کہا تھا عباس تو نے اپنی تلوار نہیں نکالنی، تو نے اپنی تلوار نہیں نکالنی، ایسا نہ ہو کہ عباس کی تلوار نکل آئے جنگ کا نقشہ ہی بدل جائے، ہم تو آئے ہیں جام شہادت نوش کرنے، ایسا نہ ہو کہ عباس کی تلوار نکلے نقشہ ہی تبدیل ہو جائے، تو اپنی تلوار کو میان میں رکھنا۔ اس لجپال وفاؤں پر کو بھی جس پر ناز ہے، بازو بھی کٹوا لیے، اپنا آپ زخمی کروا لیا، اور اتنے تیر لگے چہرے پر بھی، ہونٹوں پر بھی، دانتوں پر بھی، مگر حکم تھا آقا کا۔ جب لجپال حسین ان کو اٹھانے گئے تو اس وقت میرے آقا حسین نے کہا تھا ان کا سر ظہری، ہائے میری اب کمر ٹوٹ گئی، میرا عباس چلا گیا۔ پہلے چپ تھے لجپال حسین، خدا کی قسم بالکل نہیں بولے تھے۔ قاسم گیا تو میرا لجپال حسین خاموش تھا، اون محمد گئے خاموش تھے، سارے گئے خاموش تھے۔ جب غازی عباس گئے تو کہا ان کا سارا ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب کوئی حال نہیں ہے۔ تو برادر نے اسلام اپنے بھیا کی لاش لا کے جناب زینب کو دی، فرمایا بہنا یہ لے تحفہ پروردگار عالم نے تیرے بھائی کی شہادت کا دیا ہے۔ اب اس کے بعد شہزادہ علی اکبر جب میدان کو چلے تو پروردگار عالم کے اس رسول کے نواسے نے اپنی دستار اتار کے جناب علی اکبر کے سر پہ رکھی اور فرمایا بیٹا اس دستار کو پرانی نہ سمجھنا، یہ وہ دستار ہے جو معراج کی شب کعبہ قوسین کے منظر پر تیرے نانا رسول مکرم نے اپنے سر پہ رکھی تھی، یہ برکتوں والی دستار ہے۔ برادران اسلام خود اپنے شہزادے کو جو ہے وہ سوار کیا۔ جناب علی اکبر جب بیبیوں کی طرف گئے تو کوہرام بپا ہوا۔ جناب سیدہ زینب نے عرض کی کہ بھیا ہم تو اسے دیکھ کے رسول پاک کو دیکھا کرتے تھے، یہ شبیہ مصطفیٰ بھی جا رہا ہے، میں نے دیکھا کہ جو بھی میدان گیا واپس نہیں آیا، علی اکبر جا تجھے بھی اللہ کی سپرد کرتی ہوں، اللہ کی سپرد کرتی ہوں۔ تو برادران اسلام کئی ہزار کے مجمع میں مولا علی کا وہ شعر گرجتا رہا، پھر واپس آیا کہ ابا جان اگر پانی کی ایک بوند مل جائے تو خدا کی قسم آپ کے دشمنوں کو میں ختم کر ڈالوں۔ فرمایا بیٹا
وہ دیکھ تیرے نانا تیرا انتظار کر رہے ہیں، تجھے وہ پانی پلائیں گے کہ تجھے کبھی پیاس نہ لگے گی، جا بیٹا اس جامع کوثر تک جلدی سے جلدی پہنچ جا۔ تو برادران اسلام، یہ میرے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا احسان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہوئی تو جناب امام حسین نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر۔ برادران اسلام، راوی کہتا ہے کہ کوئی عورت جتنی بھی شہادتیں ہوئی، کوئی عورت خیمے سے باہر نہیں نکلی، مگر جب علی اکبر گھوڑے سے گرا تو سیدہ زینب سے رہا نہ گیا، جناب علی اکبر کی لاش پر آ کے گر پڑی۔ میرے لجپال حسین نے فرمایا بہنا، جس طرح صبر کا دامن تھاما تھا اسی طرح تھامے رکھ، ابھی تو تجھے اور بہت بڑی ایک تکلیف اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگی۔ دیکھ، انہوں نے عرض کی بھیا میرے اونو محمد گئے میں نہیں نکلی، مگر علی اکبر کا جانا میرے برداشت کے قابل نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، وہاں پر جس دم سنی حسین نے یہ جان گزا صدا، صابر اگرچہ تھے پر کلیجہ الٹ پڑا۔ تو برادران اسلام، اب پروردگار عالم نے جا کر صفوں کے پاس پکارے باشک و آہ کہ ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ۔ گرد و غبار اڑ رہی تھی، لاش نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس جوان مردی سے لڑے تھے شہزادہ علی اکبر۔ اے ظالموں، یہ شب ہے کہ دن ہو گیا ہے سیاہ، یہ شب ہے یا دن ہو گیا ہے سیاہ، کس عبر میں چھپا ہے میرا 14ویں کا ماہ، بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جس میں زار میں، زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کچھار میں۔ امام علی مقام نے اب وہاں پر آ کر اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور کیا کہا، قاتل اللہ قومن قتلوک یا بنیا، بیٹا رب اس قوم کو قتل کرے جس قوم نے تجھے قتل کیا ہے، جس قوم نے تجھے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد برادران اسلام، اب امام علی مقام کی باری آ گئی۔ امام علی مقام نے اپنے سر پہ دستار جو تھی اپنے شہزادے امام زین العابدین کے پاس گئے، فرمایا بیٹا دیکھ، یہ میں اپنی دستار تیرے سر پہ رکھتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تو زندہ باقی بچے گا، تجھے آنچ نہیں آئے گی، تجھ سے میری نسل حسینی چلے گی جو قیامت تک رہے گی، تجھ سے میری نسل حسینی چلے گی جو قیامت تک رہے گی۔ تو برادران اسلام، امام زین العابدین کو وصیتیں کی، نصیحتیں کی، اپنی بہن سیدہ زینب کے پاس گئے تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی، پھر اٹھایا اور آپ نے ایک ایک کر کے اہل بیت کی بیویوں کو کہا السلام علیکہ یا سکینہ، السلام علیکہ یا رباب۔ برادران اسلام، یہ جو سیدہ سکینہ تھی ان کا نام بھی فاطمہ تھا، ان کا بھی نام کیا تھا؟ مگر سکینہ کا مطلب ہے سکون، سکینہ کا کیا مطلب ہے؟ سکون۔ امام علی مقام کو ان سے اتنا سکون تھا کہ نام ہی سکینہ رکھ دیا۔ اب ام رباب کی وہ بیٹی تھی، ام رباب کون ہیں؟ امام علی مقام امام حسن علیہ السلام نے ایک مرتبہ امام حسین کو کہا کہ تو ہر وقت ام رباب کی باتیں کرتا ہے۔ برادران اسلام، امام علی مقام نے کیا کہا تھا؟ لَأَمْرُكَ، اے بھیا، اِنَّنِي لَعَبُّ دَارًا تَكُونُ فِيهَا سَكِينَةُ وَالرُّبَابُ، بھیا مجھے تیری جان کی قسم ہے تو رباب کی باتیں کرتا ہے، مجھے تو وہ در و دیوار پیارے لگتے ہیں جس میں میری سکینہ اور میری ام رباب ہو۔ اتنی محبت والی سکینہ کو امام علی مقام نے جب سلام کیا، محبت سے سینے لگایا، اپنی بیبیوں کو سلام کیا، اور ایک بڑا دردناک منظر پھر وہاں پر اجاگر ہوا کہ امام علی مقام وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ہر سوار کو خود سوار کر کے بھیجا۔ اب سواری پر سوار ہونے لگے، حضرت سیدنا امیر حمزہ کی جو سپر تھی وہ اپنی پشت پہ رکھی، حضرت مولا علی کی دستار سر پر سجائی، ذوالفقار ہاتھوں میں پکڑی اور ارد گرد دیکھا، جان ساروں سے میدان خالی تھا۔
کوئی رکاب پکڑنے والا نہیں تھا۔ امام علی مقام کے آنسو بہ نکلے کہ ہائے میرے سارے عزیز مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو سیدہ زینب آئی، عرض کی بھیا اگر حکم ہو تو اس رکاب براری کی خدمت کو میں نہ آج پورا کرتا۔ تو بہن نے بڑے ہی نازوں کے ساتھ اپنے بھائی کو سواری پر سوار کیا۔ تو برادران اسلام، جب امام علی مقام کی بھی شہادت ہو گئی تو سنیے، اب میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، صرف 2 باتیں آپ کو بتانی ہیں، 2 باتیں، کہ جب آپ مدینہ منورہ میں آپ کا سر انور لے کے جایا جا رہا تھا تو جب آپ شام کے بازار میں سے گزرے تو بیبیاں جو تھی وہ سواریوں پر تھی، وہاں پر جرمٹ تھا۔ پچھلے سال بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، پچھلے سال بھی بڑی محبت اور درد سے مبنی لبریز بات ہے، وہاں پر قافلہ اہل بیت رکا ہوا ہے، کھڑا ہے۔ اب ایک بی بی نے ادھر سے کچھ کھانے کی چیزیں اور تھوڑا سا پانی بھیجا سیدہ زینب کے پاس۔ سیدہ زینب نے جب وہ پانی دیکھا تو وہ کون سا پانی تھا جو کربلا میں بند کر دیا گیا تھا، جو کتنے دنوں سے اہل بیت پر بند تھا، تو فرمایا یہ کس نے بھیجا ہے؟ وہ جو بڑھیا سامنے بیٹھی ہے اس نے بھیجا ہے۔ آپ نے اس سے کہا اس کو بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے اس اماں جی سے کہا کہ اماں جی آپ نے یہ پانی کس لیے بھیجا ہے ہمارے لیے؟ فرمانے لگی بیٹا کیا؟ آپ نے فرمایا تم مجھے جانتی ہو؟ عرض کی نہیں بیٹا میں تمہیں نہیں جانتی، مگر اس لیے بھیجا ہے کہ میں کسی وقت میں مدینے میں رہا کرتی تھی۔ فرمایا جب مدینے کا نام سنا تو سیدہ زینب تڑپ گئی۔ فرمایا اماں جی کہاں رہتی تھی؟ فرمایا بنت رسول اللہ سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیزہ تھی۔ اب اور تڑپ گئی، اماں جی اور بتائیے؟ فرمایا بیٹا میں جب آنے لگی تھی تو سیدہ زہرا کے وصال سے پہلے آپ نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ میری خادمہ، انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی وصیت فرما دے، تو سیدہ زہرا نے کہا تھا اے بیٹی فقط ایک نصیحت ہے کہ جب کبھی زندگی میں قیدی ملیں تو ان سے محبت کرنا، جب کبھی زندگی میں کوئی قیدی ملے تو ان سے محبت کرنا۔ تو بیٹا میں تجھے جانتی نہیں ہوں، فقط اتنا پتا تھا کہ سیدہ زہرا کا حکم تھا، میں نے اسی حکم پر پانی بھیج دیا۔ تو آپ سیدہ زکینہ تڑپ گئی جناب زینب۔ فرمایا اماں جی ان کی کوئی بیٹی بھی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں چھوٹی سی بیٹی تھی، اس کا نام زینب تھا۔ کہا اماں جی جانتی ہیں وہ زینب کہاں ہے؟ کہا بیٹا نہیں جانتی۔ فرمایا اماں یہ وہی زینب ہے۔ یہ وہی زینب ہے جس کو تو نے چھوٹی عمر میں دیکھا تھا۔ تو برادر اسلام آپ وہ تڑپ گئی کہ او یزیدیوں تم نے میرے رسول کی نواسی کے ساتھ یہ سلوک کیا، ان کو قیدی بنایا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، تمہیں شرم نہیں ہے؟ تو برادر اسلام اب آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو محمد سلیمان بن الاعمش کوفی، آپ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، آپ نے یہ بات یہاں پر نقل کی الصواعق المحرکہ کے حوالے سے کہ میں خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی خانہ کعبے کے طواف کو پکڑ کر رو رو کے کہہ رہا تھا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے نہیں بخشے گا مجھے پتہ ہے۔ آپ فرماتے میں نے اس کو پہلے پھیرے پہ دیکھا، پھر دوسرے پہ دیکھا، پھر تیسرے پہ دیکھا، پکڑ کر اٹھا لیا، کہا اے بندے تو اللہ کی رحمتوں سے اتنا مایوس ہے، کیوں کہتا ہے تجھے نہیں بخشے گا؟ اس نے کہا تجھے میں بتاؤں، میں وہ بدبخت ہوں جن 70 آدمیوں نے امام علی مقام کا سر انور کربلا سے اٹھایا تھا یزید کے دربار کی طرف، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ ہم نے رات کو وہ سر یزید کے بیڈ روم میں رکھا، پہلے بازاروں میں لٹکایا گیا،
رات کو اس کی بیوی نے دیکھا کہ اس میں سے ایک نور کی لاٹ نکل رہی ہے جو آسمانوں کی طرف جا رہی. کہنے لگا یزید نے ہم سے کہا جاؤ تم کھانا کھاؤ. ہم کھانا کھانے گئے, بڑی دیر ہو گئی, اس کے بعد ہم سب سو گئے. کہتا میں نے کیا دیکھا, آسمانوں سے ایک بادل گرجتا ہوا آیا, بڑا ہی باروب قسم کی آواز کے ساتھ. میں نے دیکھا کہ وہ زمین کے ساتھ ملا. برادران اسلام, یہ وہ احادیث ہیں جن کو سنیوں سے چھپایا جاتا ہے کہ کہیں لوگ مولوی کہتے ہیں ہمیں کوئی شیعہ نہ سمجھ لیں, مگر میں نہیں چھپا سکتا کیونکہ یہ میرے بابا حسین کی بات ہے. میں امام حسن کی اولاد میں سے ہوں, میں امام حسین کی اولاد میں سے ہوں, اس لیے میں آپ کو بتائے بغیر رہ نہیں سکتا کہ وہ بادل نیچے آیا, اس میں سے ایک خوبصورت شخص نکلا, اس نے نیچے ایک نورانی فرش بچھایا, اس میں سے ایک کرسی نکالی, اور اس کرسی نکال کر اس نے کیا کہا کہ اے جناب آدم تشریف لائیے. جناب آدم تشریف لائے جو بڑے خوبصورت تھے. جناب آدم جناب امام حسین علیہ السلام کے سر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ, او اللہ کے ولی حسین تجھ پر سلام ہو, اللہ کے ولی حسین تجھ پر سلام ہو. السلام علیکہ یا بقیت الصالحین, اے بقیت الصالحین, صالحین چلے گئے, باقی رہ جانے والے صالح تجھ پر سلام ہو. فرمایا سعید, فرمایا عشتا سعیدن, تو نے بڑی سونی زندگی گزاری ہے. جناب آدم تعریف کرنے کے لیے آئے, خدا کی قسم میرے لجپال حسین کی. آسمانوں سے فرشتہ آیا, اس نے کرسی رکھی, جناب آدم نے تعریف کی, فرمایا قتلت تریدن, اور فرمایا کہ لم تزل عطشانا حتی الحقک اللہ بنا, فرمایا تو پیاس سے تڑپتا رہا مگر اب تو ہمارے ساتھ مل گیا ہے. رحمک اللہ ولا غفر لقاتلک, فرمایا حسین رب تجھ پر رحم کرے, تیرے قاتل کو کبھی معاف نہ فرمائے, کبھی اس کی بخشش نہ کرے. فرمایا اس کے بعد ایک اور بادل چمکا, فرشتے نے آواز دیا خلیل اللہ تشریف لے آئیے. خدا کی قسم سر حسین تھا, جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسین تجھ پر سلام, حسین تجھ پر سلام ہو. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے, اس کے بعد ایک بڑا بادل چمکا, اس میں سے جناب محمد مصطفیٰ, جناب حیدر, سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائی, اور حضرت امام حسن مجتبیٰ, یہ تینوں شخص تشریف لائے. 3 کرسیاں بچھائی گئی, سرکار بیٹھے نہیں, لجپال حسین کے سر کو اٹھایا, سینے سے لگایا, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اور اپنا وہ لجپال حسین کا سر چوم کے سیدہ زہرا کو دے کے کہا کہ بیٹی دیکھ تیرے شہزادے سے دشمنوں نے کیا سلوک کیا. سیدہ زہرا نے اپنے سینے سے لگایا, محبت کی, اور امام حسن مجتبیٰ نے محبت کی. وہ کہتا ہے پھر امام حسن علیہ السلام سے رہا نہ گیا, انہوں نے کہا کہ یا جدہ ہو ہائلہ الرکودہم الذین یحسرون اخی, یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو میرے بھائی حسین کے سر کو لائے ہیں. فرمایا اب رسول پاک علیہ السلام نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے, ان کو قتل کر دیا جائے. میں جاگ پڑا, اس نے کیا لکھا روایت میں جاگ پڑا, میں نے رسول پاک کی بارگاہ میں منت کی, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے, مجھے نہ آپ قتل کروائیے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ میرے کندھے میں ڈال کر مجھے منہ کے بل گرایا اور فرمایا خدا تجھ پر کبھی رحم نہ فرمائے. فرمایا سن, لا رحمک اللہ ولا غفر لک احرق اللہ عظامک بالنار, خدا نہ تجھ پر رحم کرے نہ تیری بخشش فرمائے اور تیری ہڈیوں کو جہنم کا ایندھن بنا دے. حضرت علامش محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی بات زبان سے یہ بات سنی, میں نے کہا بدبختہ پرے ہو جا, میرے نزدیک کھڑا نہ ہو, مجھ پر بھی عذاب نہ آ جائے.
اب کھڑا مکے میں تھا مگر اس کا عقیدہ تھا کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا۔ تو برادران اسلام، میں اسی بات پر آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے میرے لجپال حسین نے کربلا میں جناب خلیل اللہ کا قرض اتار دیا۔ اللہ نے دکھا دیا جناب ابراہیم کو کہ ابراہیم تو نے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، جناب یعقوب کی آنکھیں محبت اپنے بیٹے کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی، دیکھ میرے لاجپال حسین نے تو آنکھوں کے سامنے اکبر بھی دیا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام سے بھی سونا تھا، اس کو بھی دیا ہے۔ میرے لاجپال حسین نے پٹی نہیں باندھی، ہاتھ نہیں کپ کپائے، دیکھ میرا حسین کتنا صابر ہے۔ اسی لیے تو جناب ابراہیم سلام کرنے آ گئے تھے، اسی لیے تو سلام کرنے آ گئے تھے۔ اے ابراہیم، وہ جو چھری تو نے اسماعیل کے گلے پر چلائی تھی، آج میرے حسین نے اس کا قرض اتار دیا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں تھا جو تیری سنت کو پورا کرتا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرتا، میں نے حسین کے سینے میں وہ دل دیکھا، حسین کو کربل کا شاہ بنا دیا، حسین کربل کا شاہ بنا دیا۔ اس لیے برادران اسلام، یزید چاہتا تھا کہ بہنوں سے نکاح جائز ہو، پھپھیوں سے نکاح جائز ہو۔ لاجپال حسین نے فرمایا بدبخت ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک حسین زندہ ہے اس وقت تک میرے نانا کی شریعت پر آنچ نہیں آ سکتی۔ تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداج نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ برادران اسلام، آج کی اس پاکیزہ محفل میں اپنے لیے دعا کر لیجئے گا کہ پروردگار عالم ہمیں حسینی زندگی، حسینی موت اور امام حسین کے غلاموں میں ہمارا حشر فرما دے۔ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ البلاغ۔ شفا شریف کے اندر حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زمین کے اوپر ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ کے عرش سے افضل ہے، جنت سے افضل ہے۔ مکہ مکرمہ میں وہ کالے غلاف والا گھر جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، فرمایا اس سے بھی افضل ہے، ساری کائنات سے افضل ہے۔ پوچھا اے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ بتائیے وہ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ جگہ مدینے کے اندر ہے، مسجد نبوی کے اندر ہے، سرکار کا روضہ انور ہے، روضہ انور کے اندر وہ جگہ جہاں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا اس وقت استراحت فرما ہے۔ فرمایا وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، لو سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے، ساتوں آسمانوں سے افضل ہے، اور لوح محفوظ اور جنت سے اور کعبے سے بھی افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ فرمایا وہاں کائنات کے والی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جلوہ فرما ہے، آرام فرما ہے۔ اس مٹی کو کیا لگا ہوا ہے؟ میرے آقا کے کفن مبارک جو ہے وہ اس مٹی کے ساتھ مس ہے، میرے آقا کا جسم منور ہے، جسم منور پر کفن کا کپڑا ہے، ڈائریکٹ جسم کو اس کا مٹی کو جسم کا ڈائریکٹ لمس نہیں ملا۔ کفن کے کپڑے کے ساتھ جو مٹی ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ صحابہ جو سرکار کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے رہے ان کی شان کون بیان کر سکتا؟ میرے آقا فرماتے ہیں من مس جلدی لن تمسہ النار، فرمایا جس کے ساتھ میرا ہاتھ چھو جاتا ہے اسے دنیا کی آگ یا سے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ لوگ کہتے ہیں جہاں پہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ انور ہے وہاں سے ایک ایک میل دور تک کربلا پوری کے اندر جو آدمی دفن ہو جائے وہ جنتی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم میں کہتا ہوں حضرت امام حسین کے روضہ انور کے 11 میل دور بھی جو دفن ہو جائے مسلمان ہو تو جنتی ہے، ایمان والا ہو تو جنتی ہے۔ لیکن آؤ حضرت امام حسین کی یہ شان ہے تو جس کی وجہ سے امام حسین کو شان ملی ہے
وہ کائنات کے والی کے پاس جو 2 فٹ کے پاس لیٹے ہوئے، ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ حسنین کریمین کہ نانا کے پاس جو لیٹے ہوئے ہیں، سرکار نے خود انہیں جگہ دی ہوئی ہے، ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اور پھر جو مٹی کفن کے باہر ہے، اس کی شان عرش سے اعلیٰ ہے۔ تو جس فاطمہ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اس کی شان کون بیان کرے گا؟ اور وہ حسین، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اس کی شان کون بیان کرے گا؟ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اس کی شان کون بیان کرے گا؟ آؤ حسنین کریمین اور اہل بیت کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ یہ بھی بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی اہل بیت، حسنین حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد جو ہے یہ اہل بیت ہے، سرکار کی بیویاں جو ہیں ان کو بھی اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن نے جو اہل بیت کہا ہے سرکار کی بیویوں کو کہا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، بائیاں پارا، کیا اللہ فرما رہا ہے اے نبی کی بیویوں، پوری کائنات کے اندر کوئی عورت جو ہے تمہاری شان جیسی نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سرکار کی بیویوں کے بارے میں ہے اور کسی کے بارے میں نہیں۔ اور اسی کے اندر وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا اے نبی کی بیویوں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا تم اللہ کی رسول کی اطاعت کرتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ فرمایا تمہارا پوری کائنات کے اندر تمہارے جیسا نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ جب میرے آقا نے دیکھا کہ یہ طہارت، یہ پاکیزگی میرے گھر میں آئی ہے، میری بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت بھی کہا ہے، پھر پاک بھی کر دیا ہے کہ پوری کائنات کے اندر ان جیسی کوئی عورت نہیں ہے۔ آپ اپنی، یہ دستور ہے دنیا کا، جب بچی اپنے میکے میں ہو اس سے پوچھا جائے تیرا گھر کون ہے تو اپنے باپ والے گھر کو کہتی ہے میرا گھر ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا گھر کون سا ہے تو وہ اپنے سسرالی گھر کو اپنا گھر کہتی ہے۔ آپ اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں، آپ کا داماد کو لے کر کراچی چلا جاتا ہے، وہ تو اہل بیت میں نہیں رہی، وہ تو دوسرے خاندان میں چلی گئی۔ جب میرے آقا نے دیکھا کہ میری تینوں صاحبزادیاں پہلی تو فوت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے جو طہارت، جو تقدیس، جو پاکیزگی میری گھر والیوں کو، میری بیویوں کو عطا کی ہے، میرے آقا نے چاہا کہ یہ تقدیس، یہ تقدس میری بیٹی فاطمہ کو بھی عطا ہو جائے۔ تو میرے آقا نے کیا کیا؟ چادر لی، چادر کے اندر حسنین کریمین کو گود کے اندر لیا، گود کے اندر لے کر اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو دائیں بٹھایا، مولا علی کو بائیں بٹھایا، چادر کے اندر لے کر میرے آقا نے دعا کی، اے اللہ یہ ہؤلاء اہل بیت، یہ میری اہل بیت ہے، جیسے تو نے میری بیویوں کو پاک کیا ہے اللہ ان کو بھی پاک کر دے۔ جو پاکی میرے گھر کو عطا کی ہے وہ گھر، وہ پاکی حضرت علی کے گھر کو بھی عطا کر دے۔ قرآن نے جو اہل بیت کہا ہے سرکار کی بیویوں کو کہا ہے، پائنتن پاک، مولا علی پاک، حضرت فاطمہ الزہرا پاک، حسنین کریمین پاک اور سرکار مدینہ پاک۔ میں پوچھتا ہوں کہ قرآن نے جن کو کہا ہے کہ تم جیسی عورت پوری دنیا کے اندر نہیں ہے، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ماں کہ میرے آقا غار حرا کے اندر جلوہ فرما ہے، جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کی اللہ کے والی، اے اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کا سلام لے کر آیا ہوں۔ اللہ کا سلام جب سرکار کی بارگاہ میں بھیجا، بھیجنے کے بعد کی، اے اللہ کے پیارے محبوب، ایک عورت جو ہے اس کے سر پہ تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑے سے ستو ہے، مکہ مکرمہ سے تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر کیا حکم اس کے بارے میں؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟
عرض کی اللہ کے پیارے محبوب کائنات کا رب کہہ رہا ہے، عرش والا رب فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب جب عورت تیری بارگاہ میں آئے تو میں خالق کا سلام اسے کہہ دینا۔ خالق کا سلام جسے میں پوچھتا ہوں، جس کو حضرت اللہ کا سلام آتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی ماں کو، کیا وہ پاک نہیں؟ اسی لیے تو میرے امام نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اور مثنوی کے اندر مولانا روم نے لکھا ہے اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ حسنین کریمین کے میرے آقا نے ختنے کرائے، ختنے کرانے کے بعد چند دن میں شہزادے سرکار کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے لواب ختنے والی جگہوں پہ لگایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فلسفہ کیا ہے؟ مولا کائنات کی آنکھ، حضرت علی کی آنکھ دکھتی تھی، وہاں اپنے لواب دہن لگایا تھا، آنکھ دکھتی تھی۔ مولا سیدنا صدیق اکبر کی پاؤں پہ سانپ نے ڈسا تو وہاں آپ نے اپنا لواب دہن لگایا، لیکن یہاں تو شہزادے تندرست ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ سن لو، قیامت تک جو ان دونوں کی لاش سے میرا شہزادہ ہوگا کبھی فعل کبھی نہیں کرے، کبھی ضلع نہیں کرے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ قیامت تک جو سید ہے وہ پاک ہے، یہ نہیں کہ پنجتن پاک، خدا کی قسم نہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اور سنیں، حضرت فاطمہ الزہرا کو مان لیا، آپ ہیں، ہمارے مولانا صاحب ہیں، میں کہتا ہوں مجھے مولوی صاحب کے ساتھ بڑا پیار ہے، لیکن ان کی 3 بیٹیاں جو ہیں مجھے ان پہ شک ہے وہ لال زادی نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ میرے ساتھ پیار کریں، یہ کہ بھائی مار یہاں سے دفع ہو جا، تو میرے ساتھ تیرا کیسا پیار ہے کہ میری بیٹیوں کو نہیں مانتا؟ میں کہتا ہوں مجھے ان کے ساتھ پیار ہے، لیکن ان کی بیوی جو ہے وہ معاذ اللہ ایسی ویسی ہے۔ ان کے ساتھ پیار ہے، ان کے شہزادوں کے ساتھ پیار ہے، باقی کے ساتھ نہیں، ان کے غلاموں کے ساتھ نہیں۔ یہ کہے گا تیرا پیار میرے ساتھ کیسے ہے کہ تم میرے دوستوں کو برا کہتا ہے؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں جی وہ اہل بیت کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ پیار تب ہی معتبر ہے اگر سرکار کے ساتھ بھی پیار ہو اور سرکار کے سارے گھر والوں کے ساتھ پیار ہو۔ اور میرے آقا نے تو سب کا ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث بیان کر ختم کرتا ہوں، مجمع الزوائد کے اندر حدیث ہے، مولانا خضر حسین چشتی صاحب نے اپنی کتاب آل رسول کی پہلی جلد کے اندر بڑے شاندار انداز میں حدیث لکھی ہے۔ فرماتے ہیں مدینے والے پیارے آقا نے عصر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو حسنین کریمین دوڑتے ہوئے آئے، سرکار کے کندھوں پہ آ کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جب کھڑے ہوئے صحابہ کی طرف منہ کر لیا، فرمایا یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جد و جدۃ، او لوگو کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں اپنے نانے اور نانی کے اعتبار سے اس دنیا کے اندر کون افضل ہے؟ صحابہ جانتے تھے وہی افضل ہے جو کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن صحابہ مزہ لینے کے لیے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتاؤ نا وہ کون ہے جس کا نانا بڑا اعلیٰ ہے، جس کی نانی بڑی عالی ہے؟ تو میرے آقا جواب دینے کے بجائے استفہامیہ جملہ پھر فرماتے ہیں، فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ام و امۃ، اور میرے صحابہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اپنی پھپھی اور اپنے چچے کے اعتبار سے اس کائنات کے اندر کون افضل ہے؟ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ بتاؤ نا وہ کون ہے کہ جس کا چچا بڑا اعلیٰ ہے، جس کی پھپھی بڑی اعلیٰ ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر الناس خال و خالات، میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اپنے ماموں اور اپنے ماسیوں کے اعتبار سے، اپنی خالاؤں کے اعتبار سے اس کائنات کے اندر کون افضل ہے؟ لوگ کہتے ہیں بس حضرت فاطمہ الزہرا اکیلی بہن تھی، معاذ اللہ باقی 3 صاحبزادیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی صاحبزادیاں ہیں، اور حضرت سیدہ زینب کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی افضل ہے، اعلیٰ ہے، کہ میری وجہ سے اس نے اتنی، جب مکہ مکرمہ سے انہوں نے ہجرت کی تو کفار ایک آدھ ظالم نے نیزہ مارا، آپ کو اونٹ سے گرا دیا،
تو میرے آقا کو جب معلوم ہوا فرمایا یہ میری بیٹیوں میں سے سب سے افضل ترین بیٹی ہے کہ جس کو میری وجہ سے مصیبت برداشت کرنی پڑی. بخاری کے اندر حدیث ہے. زینب کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ میری افضل بیٹی ہے. فاطمہ بیٹی ہے. آپ کی 4 بیٹیوں کہنا میں کہتا ہوں تیری ایک بیٹی کو مادت باقی تیری 3 بیٹیاں نہیں ہیں. تم کہو گے بے ایمان ہے, میری بیٹیاں 4 ہیں تم مجھے ایک بیٹی کہہ رہا ہے. تو فرمایا صحابہ تمہیں یہ نہ بتاؤں اپنے ماموں اور اپنی خالاؤں کے اعتبار سے کون افضل ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتاؤ نا وہ کون افضل ہے. تو میرے آقا نے جواب دینے کی بجائے پھر استفہامی جمع فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس اب و امہ, میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کے اعتبار سے اس کائنات کے اندر کون افضل ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتاؤ نا وہ کون ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ہما الحسن والحسین, وہ میرا حسن اور حسین ہے. اور فرمایا سنو, فرمایا جدہما رسول اللہ, ان کا جانا اللہ کا رسول ہے. وجدتہما خدیجہ بنت خویلد, ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے. وامہما جعفر بن ابی طالب, ان کا چچا جعفر بن ابی طالب ہے. کون جعفر بن ابی طالب؟ جنگ موتا کے لیے جب لشکر روانہ کیا, میرے آقا نے لشکر روانہ کیا, فرمایا لشکر کا سپہ سالار میرا چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب ہو. اگر وہ شہید ہو جائیں پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے, اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر حضرت زید بن حارثہ ہوں گے. وہاں مدینہ طیبہ سے تقریباً 200 میل کا فاصلہ ہے. وہاں جنگ ہوئی. جب جنگ شروع ہوئی پہلے دن حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت ہوئی. غیب دان نبی نے مدینے میں جان لیا. میرے آقا ان کے گھر میں گئے, ان کے بچوں کو سینے سے لگا لیا, پیار کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میرے بچے یتیم ہو گئے, آپ ایسے پیار کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میرا چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب شہید ہو گیا ہے. اور سرکار نے ان کا ساتہ کیا. یہ ہم ساتہ کرتے ہیں نا, خدا کی قسم ہے یہ ہم نے خود نہیں نکالا, یہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. جب وہاں شہید ہوئے, وہاں 7 دن جنگ ہوئی. 6 دن کے اندر یہ تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے. بعض کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں حدیث کے اندر تم کہتے ہو نبی غیب دان ہے, سرکار نے 3 آدمیوں کا نام لیا. 7ویں دن صبح کو حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا, فرمایا میں سپہ سالار ہوں اور سب آدمی جو ہے جو پہلی صفوں کے اندر لڑتے رہے ہو پچھلی صفوں کے اندر چلے جاؤ, جو پچھلی صفوں کے اندر لڑتے ہو اگلی صفوں کے اندر آؤ. جب اس حکمت عملی کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے فتح عطا فرمائی. عیسائیوں کے قدم ڈگمگا کے نئی فوج آ گئی ہے. تو کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے لیا کہ میرے آقا نے 3 کا نام لیا. اس لشکر کے اندر بدری بھی تھے, احد والے بھی تھے, بڑے جلیل القدر صحابہ تھے جو سب سے پہلے سرکار پہ ایمان لائے. میرے آقا نے اس لیے نام لیا کہ کہیں خالد بن ولید کو مسلمان ہوئے ابھی چند دن ہوئے ہیں, تو مجھے سرکار جانتے تھے کہ جب میرا خالد جھنڈا پکڑے گا خود ہی لوگ اسے سپہ سالار مان لیں گے, کیونکہ 6 دن آپ نے بہادری کے ایسے جوہر دہائے کہ ہر آدمی کے دل میں تھا کہ اب اس کو سپہ سالار بنا لو. میرا آقا جانتے تھے, اس لیے نام ہی لیا کہ اگر کسی اور ان کا نام لیا تو کسی کے دل شکنی نہ ہو. میرے آقا جانتے تھے جب یہ سپہ سالار بنے گا ساری اس کو مان لیں گے. وہاں 7ویں دن جب فتح ہوئی, 7ویں دن فتح ہوئی مدینہ طیبہ میں, میرے آقا نے اپنے چچا زاد بھائی کا ساتھ کیا. میرے آقا کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی صحابہ کو تقریر کرنی ہوتی تو مؤذن کو کہہ دیا جاتا کہ اذان کے بعد 3 دفعہ کہے الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ. مؤذن نے کہا اب عصر کی نماز کے بعد میرے آقا نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی کے فضائل بیان کیے. فضائل بیان کرنے کے بعد ہم بھی یہی کرتے ہیں, 7ویں دن بیٹھتے ہیں اور جو فوت ہوئے ہیں اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, صدقات کرتے ہیں, پھر آخر میں دعا کرتے ہیں. تو آخر پہ میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا استغفروا لجعفر بن ابی طالب, استغفروا لعبداللہ بن رواحہ, استغفروا زید بن حارثہ. یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ ان کا چچا جعفر بن ابی طالب ہے اور ان کی چاچی ہانی بن ابی طالب ہے. فرمایا وخالہما قاسم بن رسول اللہ, ان کا ماموں قاسم رسول اللہ کا بیٹا ہے. وخالاتہما زینب و رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ ان کی ماسیاں حضرت سیدہ زینب ہے
حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہیں۔ فرمایا ابوہما علی ابن ابی طالب، ان کا باپ علی ابن ابی طالب ہے، امہما فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کی ماں فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں جدہما فی الجنہ، ان کا نانا بھی جنتی ہے، وجدتہما فی الجنہ، ان کی نانی بھی جنتی ہے، وامہما فی الجنہ، ان کا چاچا بھی جنتی ہے، وامتہما فی الجنہ، ان کی پھپھی بھی جنتی ہے، وخالہما فی الجنہ، ان کا ماموں بھی جنتی ہے، وخالاتہما فی الجنہ، ان کی ماسیاں بھی جنتی ہیں، ابوہما فی الجنہ، ان کا باپ بھی جنتی ہے، وامہما فی الجنہ، ان کی ماں بھی جنتی ہے، ہما فی الجنہ، یہ دونوں جنتی ہے، من یحبہما فی الجنہ، جو ان کے ساتھ قیامت تک پیار کرنے والا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ جنتی تب ہے اگر ان کی خالاؤں کو بھی مانے، ان کے تمام عزیز و اقارب کو بھی، ان کی نانیوں کو بھی مانے۔ یہ نہیں کہے کہ میں تمہیں مانتا ہوں تمہاری نانی کو برا سمجھتا ہوں، میں تمہیں مانتا ہوں تمہاری ماسیوں کو مانتا ہی نہیں۔ ہاں یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ تب جنتی ہے کہ اگر صرف آپ کا نام لے اور اپنے آپ کے سارے رشتوں کا انکار کرے تو پھر جنتی نہیں۔ جنتی تب ہے کہ ماموں کو بھی مانے، خالاؤں کو بھی مانے، نانی کو بھی مانے۔ اور نانیاں وہ ہیں کہ جن کو قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری جیسی عورت پوری کائنات کے اندر نہیں۔ تو دعا اللہ تعالیٰ ہمیں نفوس قدسیہ کے ساتھ دل و جان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا نے آخری جب خطبہ فرمایا تو میرے آقا نے فرمایا انی ترکتو فیکم الثقلین، او صحابہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے۔ فرمایا میری اہل بیت کیا ہے؟ مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، کشتی کی طرح ہے۔ من رقبہ فنجا، جو اس کے اندر بیٹھا رہا نجات پا گیا، ومن تخلف ہلکا، جو علیحدہ ہوا ہلاک ہو گیا۔ تو فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے کہ جو بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، جو اس کے اندر نہ بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن کشتی جب سمندر کے اندر چلتی ہے ستاروں کو دیکھ کے منزل مقصود پہ پہنچتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا صحابی کالنجوم فبأی اہتدیتم اقتدیتم، فرمایا میرے صحابہ آسمان کار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ سا بھر دو بھر دو، میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، بڑا آسرا سمجھ کر تیرے در پہ آ گیا ہوں، بڑا آسرا سمجھ کر تیرے در پہ آ گیا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، جیسا بھی ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، خواجہ پیا کا صدقہ، خواجہ پیا کا صدقہ
گنجے شکر کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو میرا، میری لاج رکھ لو میرا، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو، جھولی کو میری بھر دو، میرا جھولی کو میری بھر دو، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا، ایسے سخی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا بنے ہیں دولہا، میرا بنے ہیں دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، شادی رچی ہوئی ہے، سب اولیاء براتی، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، یہ تیرا کرم ہے میرا، یہ تیرا کرم ہے میرا، یہ تیرا کرم ہے میرا، کہ بلا لیا ہے در پر، کہ بلا لیا ہے در پر، کہاں روسیا فریدی، کہاں روسیا فریدی، کہاں آستا تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، داتا کے دیوانے ہم ہیں، داتا کے دیوانے، داتا کے دیوانے، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل، کاملاں راہ رہنما، ہم ہیں داتا کے دیوانے، رحمت کا در داتا صاحب کا، رحمت کا در داتا صاحب کا، ساری دنیا جانے داتا کے دیوانے، داتا کے دیوانے ہم ہیں، داتا کے دیوانے، داتا کے دیوانے ہم ہیں، داتا کے دیوانے، میاں میر حسن ولی کا اس نگری میں ڈیرا، غوث کتب ابدالوں کا ہے اس نگری میں پھیرا، اس نگری میں پھیرا،
ہر دکھیا پر کرم کمائے، ہر دکھیا پر کرم کمائے، قصے بڑے ہیں پرانے داتا کے دیوانے، داتا کے دیوانے ہم ہیں داتا کے دیوانے، داتا کے دیوانے ہم ہیں داتا کے دیوانے۔ داتا صاحب کے در پر سارے منگتے بن کر جائیں، داتا صاحب سے رحمت کی وہ جھولی بھر بھر لائے، جھولی بھر بھر لائے۔ ہم بھی داتا کے دیوانے ہیں، ہم بھی داتا کے دیوانے، کوئی جانے نہ جانے داتا کے دیوانے، داتا کے دیوانے ہم ہیں داتا کے دیوانے، داتا کے دیوانے ہم ہیں داتا کے دیوانے۔ نور کی بارش روضے پہ برسے، سب جھک جاؤ داتا کے در پہ، نور کی بارش روضے پہ برسے، سب جھک جاؤ داتا کے در پہ، شاہ و گدا سب مل کر آئے داتا ہی کے گھر پہ، داتا ہی کے گھر پہ، کرتے ہیں اس در کی زیارت، کرتے ہیں اس در کی زیارت، لاکھوں ہی پروانے داتا کے دیوانے، داتا کے دیوانے ہم ہیں داتا کے دیوانے، داتا کے دیوانے ہم ہیں داتا کے دیوانے۔ یہ نگری ہے بخشش والی، ہر سو ہریالی ہریالی، دھرتی ہے لاہور شہر کی بڑی ہی باغوں والی، بڑی ہی باغوں والی، شہنشاہوں کے اس دھرتی پر، شہنشاہوں کے اس دھرتی پر، لاکھوں ہیں افسانے داتا کے دیوانے، داتا کے دیوانے ہم ہیں 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 داتا کے دیوانے۔